अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन अमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब तक जो बहस हमने की है उससे ये मालूम हुआ कि कुरान की ज़ुबान हमको कहाँ से मुयस्सर है। इसमें ज़िम्नन ये चीज़ भी मौज़ूए बहस बन गई कि हमारे पास जो कलाम अरब है, यानी अरबों की शायरी या उनके अदब के जो मजमूए हैं, उनसे क्या सिर्फ ज़ुबानी के बारे में हमको रहनुमाई मिलती है, एक दूसरा पहलू भी है उसका, और उसके लिहाज से भी इस कलाम की बड़ी गैर मामूली अहमियत है। मैंने इस बाब को इस पर ख़त्म किया है। यहाँ ये बात ये बात यह है कि ये बात के बारे में कही जा सकती, उनमें भी ये बात पूरे इत्मीनान से कहनी मुश्किल होती है, इसलिए हमेशा उसको सानवी जगह पर रखा जाता है। अलबत्ता ये बिल्कुल ठीक है कि जहाँ इत्मीनान आखिरी दर्जे में हो जाता है मुहक्किकीन को, वहाँ बिल्कुल उसी तरह रखते हैं, उसको भी बयान करते हैं। यहाँ ये बात भी मलहूज रहे कि अहले जाहिलियत का ये कलाम सिर्फ ज़ुबान और उसके असालीब ही का माखज़ नहीं है, इसके साथ अरब की उस तहजीब व सकाफत का भी आईनादार है, जिसका सही तसव्वुर अगर जहन में मौजूद न हो तो कुरान मजीद में इशारा और तलमी और तारीज़ और किनाया के उन असालीब को समझना किसी तरह मुमकिन नहीं होता जो इस शहबाराए अदब में असल सरमाया बलागत है। इसमें बाज़ चीज़ों की मैं तशरीह किए देता हूँ ताकि अल्फाज समझ में आ जाए। ज़ुबान और असालीब, यानी एक चीज़ तो ज़ुबान है जिसमें आप बताते हैं कि ये उसमें अल्फाज हैं, इसमें जुमला ऐसे बनता है, इसके लिए कवायद ये होते हैं। दुनिया की किसी भी ज़ुबान में ये बहस हम करते हैं। एक दूसरी चीज़ ये होती है कि किसी ज़ुबान के बोलने वाले जब वो ज़ुबान बोलते हैं या लिखने वाले जब वो ज़ुबान लिखते हैं तो वो उसमें क्या क्या तरीके इख्तियार करते हैं बात कहने के, ये असालीब कहलाते हैं। यानी मसलन आपको गुस्से का इजहार करना हो तो आप कैसे करेंगे, आपको नफरत का इजहार करना हो तो उसके लिए क्या तरीके होंगे, तो इसमें नादिर असालीब वजूद में आते हैं। मुख्तलिफ ज़ुबानों में जब गाली दी जाती है इसमें बलागत का बड़ा सरमाया होता है। कभी आप उसका दिक्कत नज़र के साथ मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि इसमें पंजाबी ज़ुबान खास तौर पर कैसी गैर मामूली बहुत इसमें सरमाया होता है। तो असालीब है, यानी आप किसी बात को कैसे बयान करते हैं। किसी बात को करते करते बाद औकात हम एक लफ्ज़ बोलते हैं, बात पूरी नहीं करते और सारा हुस्न उसी में होता है। ये चीज़ ये असल में किसी चीज़ को मुअस्सर कर देने का तरीका है। अच्छा, फिर यानी इसको थोड़ा सा अदब से अलग कर लीजिए। अदब का मतलब ये होता है कि किसी एहसास की शिद्दत के लिए आपने जमालियाती सांचा कैसा बनाया है, इससे ज़ुबान अदब बन जाती है। अदब कुछ नहीं है, हमारी शिद्दत एहसास का जमालियाती इज़हार है। अगर किसी जगह एहसास की शिद्दत नहीं पाई जाती, एहसास शिद्दत, आपके रंज, आपके गम, ये भी आपके एहसास का हिस्सा होते हैं। आपके ताल्लुकात और रवाबित, ये भी आपके एहसास का हिस्सा होते हैं। तो इसमें से कोई एहसास जब पूरी शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो इससे अदब की बिना पड़ती है, लेकिन ये तो आपके अंदर है, आपके बातिन में है। सवाल ये है कि जब बाहर आएगा तो अगर इसको जमालियाती सांचा नहीं मिला, एक सूरत है ना, एक मानी, इंसान भी एक रूह है, एक जिस्म है, तो यूँ समझ लीजिए कि मानी के लिहाज से एहसास की शिद्दत होनी चाहिए, मौजू नहीं। आप तब लोग बहस करते हैं ना कि अदब जिंदगी के लिए होना चाहिए या अदब बराए अदब होना चाहिए, ये बेमानी बहस है। असल में कोई चीज़ अदब उस वक्त बनती है जबकि दो चीज़ें उसमें जमा हो जाती हैं। किसी भी चीज़ के मामले में, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में एहसास की शिद्दत पैदा हो गई, आपके जज्बे की शिद्दत है तो बेहतरीन बात वजूद में आएगी। मैंने एक यानी पाकीज़ा अदब की मिसाल दी उसमें। इसी तरह आपके कौमी जज्बात हैं, जैसे इकबाल है, अकबर आबादी हैं, ये बाद और लोग हैं। तो कौमी जज्बात के साथ आदमी की शिद्दत एहसास अवस्था होती है, तो गोया यूँ समझ लीजिए कि वो बुनियाद पड़ गई, मानी वजूद में आ गए। अब उसके बाद अगर वो गालिब है तो उसको जमालियाती सांचा दे देगा, इजहार का जमालियाती सांचा।
جمالیاتی سانچے سے کیا مراد ہے، یعنی کیا چیز ہے جو اس کو بنا دیتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ ہم سب بعض اوقات بعض مناظر کو دیکھتے ہیں، اچھا اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مناظر پاؤں پکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے نگاہ ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے دل بھی وہیں اٹک گیا۔ یہ احساسات ہم میں سے ہر ایک پر گزرتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کسی وادی میں جا رہے ہیں، کوہسار میں جا رہے ہیں، اور وہاں آپ سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ درختوں کو جھومتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ پرندوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم میں سے ہر ایک کے احساسات پر کسی نہ کسی درجے میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک ادیب کیا کرتا ہے، وہ ہمارے احساس کی اسی شدت کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اس کو ایک سانچہ دیتا ہے، جو صورت اس سے وجود میں آتی ہے ہم سب اس سے احتزاز محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے شاعر اور شبلی کی شہرت پہلے تو ایک بڑے جلیل القدر عالم اور ایک مورخ کی ہے، لیکن وہ شاعر بھی اتنے بڑے ہیں، ان کے بعض اشعار بہت غیر معمولی، مجھے نہیں معلوم کہ اب لوگ ان سے زیادہ واقف ہیں یا نہیں رہے، بہت کمال کی بعض چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ غالب کا مرثیہ تو ہم میں سے ہر شخص کے ذہن میں ہوگا، عارف کا جو مرثیہ انہوں نے لکھا ہے، مرتے کوئی دن اور، یاد ہوگا بہت سے لوگوں، انہوں نے بھی اپنے بھائی اسحاق کا مرثیہ لکھا ہے۔ شبلی کے جو بڑے بھائی تھے جنہوں نے ان کی زندگی پر مدد کی، ان کا مرثیہ لکھا، بڑی بے مثل چیز ہے۔ اسی کا وہ شعر ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لاڈے ہیں کسی اور رس کے، اس کے بچے ابھی رس کے، تو اب زبان کی حسن، اس احساس کو بیان کرنے کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ان کی وہ ہے جب کانپور میں وہ مشہور حادثہ ہوا، ہماری تاریخ کا بڑا حادثہ ہے، اس میں کانپور میں ایک مسجد کی ایک دیوار انگریزوں نے ڈھا دی، مسلمان جتنی چاہیں دیواریں ڈھائیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن انگریز ڈھا دے، ہندو ڈھا دے، مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس پر ایک ہنگامے کی کیفیت پیدا ہو گئی، لوگوں کو بہت زیادہ، مذہبی لوگوں نے بھی، لیڈروں نے بھی بہت جذبات کو برانگیختہ کر دیا۔ تو اس میں جب گولی چلی، 7-8 سال کے بچے، جیسے شہید گنج میں ہوا تھا یہاں، تو وہ چیڑی میں یعنی اس واقعے پر، اور اس زمانے میں ان کی نظمیں عام طور پر شائع ہوتی تھیں اخباروں میں، چھوٹے چھوٹے بچے انگریزوں سے مضمون کیا پیدا کیا، کہتے ہیں کہ عجب کیا ہے جو نو خیزوں نے سب سے پہلے جانے دی، کہ یہ بچے ہیں ان کو جلد سو جانے کی عادت۔ آپ اندازہ کیجیے نا کیا چیز ہے کہ یہ بچے ہیں ان کو جلد سو جانے کی عادت، عجب کیا ہے کہ نو خیزوں نے سب سے پہلے جانے دی۔ اب یہاں ہوا کیا ہے، بچے ہیں مر گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ میں سے ہر شخص نے دیکھا اگر اس منظر کو تو متاثر ہوگا۔ یہ شدت احساس ہے، کس درجے میں پیدا ہوئی، ممکن ہے کام میں اس سے زیادہ شدید درجے میں پیدا ہو، لیکن جمالیاتی اظہار کا سانچہ شبلی نے اس کے لیے تیار کیا ہے، اس نے اس کو ادب بنا دیا، شاعری اس سے وجود میں آتی ہے۔ جنجیرہ کا نام پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے، یعنی عطیہ فیضی کا گاؤں ہے، یہ بمبئی کے قریب یہ ریاست ہے جہاں وہ رہتی تھی، تو شبلی وہاں گئے، بہت خوبصورت گاؤں۔ اب یہ ہے کہ احساس کی شدت ہے نا، اس میں کتنے مضامین مل گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خود لکھنؤ میں ہے، وہاں دارالعلوم ہے ان کا، بڑے اسکالر ہیں، عالم ہیں، ان کی وہاں مصروفیات ہیں، چاہتے ہیں کہ کبھی عطیہ بھی لکھنؤ آئے، خود گئے وہاں تو دیکھا کہ کہاں شہر، کہاں اٹھتی ہوئی سڑان، کہاں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، کہاں بدبودار گلیاں، کہاں جنجیرہ۔ تو اس موقع پر انہوں نے ایک نظم لکھی، اور آپ دیکھیے کہ اس میں ایک شعر میں انہوں نے یہ ساری داستان سمو دی ہے، یعنی احساس وہی ہے، احساس تو میں بیان کر دیا کیا ہے، کہاں یہ لطف، یہ منظر، یہ سبزہ، یہ بہارستان، عطیہ تم کو یادیں لکھنؤ آئے تو کیوں آئے، یعنی کہاں یہ لطف، یہ منظر، یہ سبزہ، یہ بہارستان۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس ایک طرف وہ منظر کو بیان کیا انہوں نے کہ کیا چیز ہے وہ، اور اس کے بعد اپنے اس احساس کی شدت کو استعمال کیا۔ تو یہ ہے اصل میں جمالیہ۔ اس وقت وہ زیر نہیں، وہ زیر لائے ادب کب بنتی ہے، قرآن ادب کا بھی بے مثل نمونہ ہے، وہ زیر بحث نہیں۔ اس وقت ہم اس کی زبان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور زبان میں جو چیزیں کسی بھی کتاب میں ہوتی ہیں ان کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جب آپ بات بیان کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اب یہ شعر ہے شبلی کا،
مجھے بتانا پڑے گا نا آپ کو کہ عطیہ کون ہے، بتانا پڑے گا جنجیرہ کیا ہے، بتانا پڑے گا لکھنؤ کیا ہے، یہ بتانا پڑے گا نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر لکھنؤ کے معنی لغت میں تو نہیں ملے، عطیہ کا تعارف بھی ڈکشنری میں نہیں ملے. یہ بات تو واضح ہے نا. ایک پہلو ہے اس کا کہ شبلی نے اس احساس کے لیے سانچہ کیا تیار کیا، اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں کچھ جگہوں کے نام آ گئے، کچھ اس کا پس منظر ہے. یہ چیزیں ہر جگہ زیر بحث آتی ہیں. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اصل میں کسی کلام کا ہے، وہ سمجھنے کے لیے آپ کو اس دور کی تاریخ کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ میں سے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس سے واقف نہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ خیال کر رہا ہو کہ عطیہ غالباً کوئی چھوٹی بچی کا نام ہو سکتا ہے. تو جب تک یہ بتایا نہیں جائے گا کہ اس کا پس منظر کیا ہے یا یاد لکھنؤ اس میں کیا چیز مضمر ہے، یہ چیزیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تلمیح ہے، اشارہ ہے. تلمیح یعنی کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ، اس کو تلمیح کہتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے بعض اوقات وہ کسی چیز پر تعریض کرتا ہے، یعنی بات کو سادگی سے نہیں بیان کرتا بلکہ چٹکی لیتے ہوئے گزر جاتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے، تو تعریض کرتا ہے. اچھا، اسی طرح کسی چیز کو کنایے میں بیان کرتا ہے. کنایے میں بیان کرنے کی مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ کو اس مہذب مجلس میں، ظاہر ہے کہ یہ شرفا کی مجلس ہے، تو اس میں لبید کا شعر سمجھانا تھا. تو اس میں میں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ بات کو کنایے میں بیان کر دیا، یعنی اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا گیا جس پر کوئی مولوی گرفت کر سکے. جانتے ہیں تو یہ کسی چیز کو کنایے میں بیان کر دینا ہے. یہ کنایا ہے، اشارہ کرتے ہیں آپ، یعنی ایسے گزر جاتے ہیں. وہ بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور آکل نہ اشارہ کافی ہوتا ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں، ان کو سمجھ لیجیے. تو یہ بیان کیا گیا اس میں کہ اس کے ساتھ عرب کی اس تہذیب و ثقافت کا بھی آئینہ دار ہے. اب یہ چیزیں جاننے کے لیے قرآن مجید میں بعض اوقات ان چیزوں کے حوالے آ جاتے ہیں. یعنی کوئی تہذیبی پس منظر کا جملہ آ گیا، ان کے توہمات ہیں، ان کی طرف کوئی اشارہ کر دیا گیا. وہ کوئی عقیدہ رکھتے ہیں، اس پر طنز تعریض ہو گئی. یہ ہے نا یہ چیز. اب مثال کے طور پر یہ بات جو ہے یہ آج کے زمانے میں تو نہیں سمجھ میں آئے گی جو قرآن مجید نے کہی. بہت اچھی بات ہے. ان لوگوں کا یہ ہے کہ اگر توجہ ہوا قزیم، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل اٹھ جاتا ہے. یہ عرب کی ثقافت کو جو آدمی جانتا ہے اور وہاں عورتوں کی کیا حیثیت تھی، اس میں ہی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کیا بات قرآن مجید کہہ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ جب تک آپ نہیں جانتے تو آپ کلام کے بہت سے پہلوؤں سے واقف نہیں ہو سکتے. ان چیزوں کو جاننے کے لیے بھی سب سے بہترین کلام وہ نہیں جو ہماری اردو شاعری کی ہے. ہماری اردو شاعری کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اصل میں ایران میں بیٹھ کر ہوتی ہے. ہر شاعر گل و بلبل کی داستان کہہ رہا ہے. مجھے نہیں بلبل ہندوستان میں دیکھیے کہ جس کو آپ بلبل کہتے ہیں وہ بلبل نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے سارے استعارے، ہماری ساری تلمیحیں وہ عجم سے ہو کے آئی ہیں تو ہم بے تکلف ان کو استعمال کرتے ہیں. اور یہاں کا شاعر اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اس کی اصطلاحات سے بہت کم اعتناب رکھتا ہے. لیکن عربی شاعری کا معاملہ یہ نہیں ہے. وہ ان کی تہذیب اور ثقافت کے اندر سے اٹھی ہوئی ہے. ان کے حالات کیا ہیں، ان کا آب و ہوا کیا ہے، ان کو زندگی میں کیا مسائل پیش آتے ہیں، ان کے تجارتی میلے کیسے منعقد ہوتے ہیں، اس میں شراب کی دکانیں کیسے سجائی جاتی ہیں، اس میں ان کے لاؤبالی رند کیا رویے اختیار کرتے ہیں. یہ ساری چیزوں کا شاعر بیان کرتا ہے. یہ چیز تو ظاہر ہے کہ اس میں کہیں کہیں ہم کو وہ چیزیں بھی مل جاتی ہیں جو قرآن مجید میں چاہیے ہوتی ہیں. میں اس وقت صرف یعنی اس عبارت کو سمجھا رہا ہوں، اس کی میں مثالیں دوں گا آگے جا کے. تو یہ میں نے چاہیے اس کے لیے بھی اس کلام کی بڑی اہمیت ہے. اہل عرب کی معاشرت کے بنیادی خصائص کیا تھے، یعنی ان کی جو معاشرت تھی اس کی بنیادی خصوصیات کیا تھی، کیسی تھی وہ معاشرت، کیا رہن سہن تھا ان کا، وہ کن چیزوں کو معروف اور کن چیزوں کو منکر قرار دیتے تھے، کیا چیزیں تھیں کہ جو ان کے ہاں اچھی سمجھی جاتی تھی، کن چیزوں کو وہ اپنی معاشرت میں، اپنی تہذیب میں برا سمجھتے تھے. ان کے معاشرے میں خیر و ان کے مذہب اور رسوم و رواج کس نوعیت کے تھے، ان کا تمدن کن بنیادوں پر کھڑا تھا اور ان کے سماج کی تشکیل کن عناصر سے ہوئی تھی، ان کے سیاسی نظریات اور روز و شب میں ان کی دلچسپی اور مشاغل کیا تھے. وہ کیا ڈھول ڈنگروں کا ایک گلہ ہی تھے جنہیں اسلام نے اٹھایا اور جہاں بانی کے منصب پر فائز کر دیا، یا اپنی اس وحشت کے باوجود بعض ایسے اوصاف و خصائص کی حامل ایک قوم بھی تھے جن کی بنا پر قرآن جیسی کتاب انہیں دی گئی اور وہ خدا کی طرف سے یہ شہادت حق کے منصب پر فائز ہوئے. اس جملے میں ایک داستان پہ رہا ہے. یہ اصل میں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں
اسلام کی برتری واضح کرنے کے لیے عام طور پر اہل عرب کی تصویر انتہائی ناپسندیدہ بنائی جاتی ہے، یعنی یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا کا کوئی عیب نہیں تھا، پانچوں عیب شرعی بھی اس سے بھی آگے سب ان میں موجود تھے، اور ڈور ڈنگروں کا ایک گلہ تھا جانوروں کا جس کو اسلام نے پکڑا اور کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ لیکن قرآن مجید کو اگر آپ دقت نظر کے ساتھ پڑھیں اور ان کی معاشرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورتحال یہ نہیں، یہ صحیح ہے کہ ان میں بعض اخلاقی عیوب تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خدا نے ان کو دنیا کی ہدایت کے لیے منتخب کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ان کا مثبت پہلو عام طور پر نمایاں نہیں ہوا، اور یہ پہلو ہے کہ جو اسی سے معلوم ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں پھر جہاں جہاں ان کے بارے میں کوئی بات کہی گئی ہے اس کو سمجھنے میں بھی اس سے بہت مدد ملتی ہے۔ یہ سب وہ سوالات ہیں جن کا صحیح جواب اسی کلام میں ملتا ہے، اور یہی جواب ہے جس کی روشنی میں قرآن مجید کے اشارات و تلمیحات، ان دونوں لفظوں کی میں وضاحت کر چکا ہوں، اور تعریضات و کنایات یہ بھی اوپر آ چکے ہیں، اپنے بے مثال ادبی حسن اور کمال معنویت کے ساتھ اس کے طلبہ اور محققین پر واضح ہوتے ہیں، یعنی قرآن کے طلبہ اور محققین پر واضح ہوتے ہیں۔ چنانچہ صرف زبانی کے معاملے میں نہیں، ان سب چیزوں کے لیے بھی قرآن کے طلبہ کو اس کلام کی مراجعت کرنی چاہیے، یعنی زبان کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہیں جن کو جانے بغیر قرآن مجید کے بعض مقامات کا صحیح فہم ممکن نہیں ہوتا، اور اس تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو اس زبان کے اس ذخیرے کو پڑھنا چاہیے، ان کی شاعری، ان کی ادب، اس میں آپ کو ان کی تہذیب ملے گی، ان کی ثقافت ملے گی، ان کے خیر و شر کے معیارات کیا تھے یہ چیزیں ملیں گی، ان کے اٹھنے بیٹھنے رہن سہن کے آداب کیا تھے یہ چیزیں ملیں گی، کن چیزوں پر وہ بھڑک اٹھتے تھے، کن کو معمولی اہمیت دیتے تھے، کیا واردات گزر جائے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا، یہ سب آپ کو اس کلام میں ملے گا۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں قرآن مجید کو سامنے رکھ کر۔ دیکھیے یہ قرآن مجید کا مقام ہے، اگر آپ کو اس کا یہ پورا پس منظر معلوم نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اور اگر یہ معلوم ہو جائے گا تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ عطیہ کون تھی، یہ بھی پتہ چل جائے گا یادیں لکھنؤ کیوں آتی ہے، یعنی یہ اسی وقت معلوم ہوگا۔ تو میں نے یہ باب یہاں ختم کر دیا۔ اس کے بعد اب مجھے آپ کو جو کچھ بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں جو اس کے آخر میں کہی گئی ہیں، اور یہ بات کے جو اس سارے کے سارے باب میں بڑے اصرار کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ قرآن کی زبان اس زبان سے مختلف ہے جو زبان ہم کو دور متوسط میں ملتی ہے یا پھر آج کل کے زمانے میں جو عربی لکھی جا رہی ہے۔ یہی بات ہے نا جو کہی گئی، یعنی مقدمہ یہ تھا کہ قرآن کی زبان عربی معلیٰ ہے، یہ زبان مکہ میں اس کے دور جاہلیت میں بولی جاتی تھی، یہ زبان آپ کو یہاں سے ملے گی، یہاں سے ملے گی، یہاں سے ملے گی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک آدمی یہ سوال کر سکتا ہے نا کہ عربی بولی جا رہی ہے، عربی لکھی جا رہی ہے، ایک زندہ زبان ہے، اس کے بڑے بڑے ادبا موجود ہیں، وہ کیا ایسا فرق ہے جو واقع ہو گیا ہے؟ تو مجھے آپ کو ابھی بتانا ہے کہ وہ کیا فرق ہے جو واقع ہو گیا ہے، یعنی اس میں آپ لوگوں کو بھی تھوڑی ہمت کرنی ہے، اور مجھے بھی ظاہر ہے کہ زبان کی بحث ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو سہل بنا سکوں۔ میں اس مثالیں دوں گا، یعنی یہ بتاؤں گا کہ وہ کیا فرق ہے۔ اس سے پہلے میں نے واضح کر دیا کہ قرآن کا ادب ابھی زیر بحث نہیں ہے، قرآن کا ادب یہ ایک اور چیز ہے، زبان، صرف زبان میں وہ کیا چیزیں ہیں، یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر وہ خصائص بیان کیے جائیں، ایک ایک کر کے بیان کیے جائیں تو کئی نشستیں اس کے لیے چاہیے، یعنی خصائص کی بھی دو نوعیتیں ہیں، ایک وہ خصوصیات ہیں جو عربی نہ جاننے والے لوگوں کو بھی کسی حد تک سمجھائی جا سکتی ہے، اور وہ نمایاں خصوصیات ہیں، ان کا اثر غیر معمولی پڑتا ہے، ان سے بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ ایک وہ خصوصیات ہیں، ایک وہ خصوصیات ہیں کہ جن کا تعلق جملوں کے در و بست، ان کی بندش، ان کی لطافت، ان کے حسن سے، یعنی دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ تو دوسری طرح کی چیزوں کو ظاہر ہے کہ عربی زبان سے ایک واقف آدمی کے لیے اس درجے میں اپریشیٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور ان کو اگر بیان کیا جائے تو جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ پھر اس میں کئی نشستیں درکار ہیں۔ تو میں آپ کو وہ چیزیں خاص طور پر بتاؤں گا جو غیر معمولی طور پر فرق پیدا کرتے ہیں، یعنی زبان کے سانچے میں بعض ایسے مسئلے ہیں کہ جن کا اگر صحیح ادراک نہ ہو آدمی کو، اس کو صحیح طریقے سے وہ اپریشیٹ نہ کرے، ان کو نہ سمجھتا ہو، ان کا ذوق آشنا نہ ہو، تو پھر وہ قرآن مجید کچھ کہہ رہا ہوگا وہ کچھ کہہ رہا ہوگا، یعنی صورتحال یہ پیدا ہو جائے گی۔ اور جہاں صورتحال یہ پیدا ہو جائے تو پھر تو آپ مانیں گے نا اس مقدمے کو کہ یہ زبان اور ہے اور وہ زبان اور ہے۔ اس زبان کا اگر صحیح علم آدمی کو نہ ہو تو اس سے کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ کر ایک دوسری جگہ پر چلی جاتی ہیں۔ تو مجھے اس کی مثالیں دینی ہیں۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے پہلے کہ اس میدان میں اتروں، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کی اب تک جو میں نے کہا ہے اس کے بارے میں کوئی چیز ابھی واضح نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ جب میں مثالوں میں جاؤں گا اور اس کے بعد آپ نے پکڑ کے پوچھا کہ اچھا ابھی اس کا کوئی گفتگو کرنی ہے تو میں اس کو موقع دے رہا ہوں، اگر وقت بچا تو آج ہی شروع کر دوں گا، اب نہ بچا تو پھر انشاءاللہ۔ جب میرا خیال یہ تھا کہ آپ پڑھ ہی لیں گے، چلیے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، پہلے بتا دیتا ہوں کیا مسئلہ تھا۔ اس زمانے میں مشہور مستشرق ڈی ایس مارگریت نے اپنے مضمون اصول الشعر العربی سے کلام جاہلیت کے پورے ذخیرے کو ناقابل اعتماد قرار دینے کی جس مہم کا آغاز کیا تھا، اور جو ڈاکٹر طہا حسین کی فی الادب الجاہلی میں اپنی انتہا تک پہنچی، اس سے افسوس ہے کہ بعض دوسرے مسلمان علماء بھی متاثر ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود مستشرقین ہی میں سے چارلس جیمز ڈیال اور بروکلمان جیسے اہل علم نے اس نقطہ نظر کی تردید اس مدلل طریقے سے کر دی ہے کہ اب کم سے کم علم کی دنیا میں اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ جس میں مسلمانوں کے تمام ماخذ چیلنج کے بارے میں بھی اس وقت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے محققین نے مستشرقین میں سے، اورینٹلسٹ میں سے ایسی کتابیں لکھی کہ جس میں قرآن کے اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک ہمارے پاس بالکل محفوظ صورت میں ہے، تو اس کو انہوں نے چیلنج کیا اور ظاہر ہے کہ اس پر اپنے دلائل دی۔ اسی طرح کا معاملہ کلام کے بارے میں بھی اس میں پیش آ گیا، یعنی بعض لوگوں نے اس کے استناد کو بھی، استناد سمجھتے ہیں نا کہ اس کا مستند ہونا، اس کو چیلنج کیا اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ دلائل دیے۔ ہمارے محققین میں سے ڈاکٹر طہا حسین یہ بھی اس سے متاثر ہوئے، ان کی جو کتاب اس موضوع پر ہے وہ فی الادب الجاہلی، کیونکہ وہ بڑے غیر معمولی ادیب، بڑی اچھی زبان لکھتے ہیں، یعنی ایسی عمدہ زبان لکھتے ہیں کہ آدمی پڑھے اور بس سر بنتا رہ جائے۔ تو انہوں نے جب اس کو موضوع بنایا تو بہت لوگ متاثر ہوئے اور ایک پوری کی پوری تحریک اس سے اٹھی، لیکن جیسے اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں تو اس کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا بیان ہے اس ساری تحریک کا۔ فی الادب الجاہلی ملتی ہے، آپ جو آپ کو پڑھ سکتے ہیں، ہمارے سب لائبریریوں میں موجود ہے۔ تو اس میں انہوں نے امرؤ القیس کے، لبید کے چیلنج کیا اور یہ کہا کہ یہ کچھ بھی زبان ہے یا ادب ہے یہ اس زمانے کا نہیں ہو سکتا۔ اس میں جو بنیادی دلیل تھی ان کی وہ یہ تھی کہ اس کی زبان قرآن کے انتہائی قریب، یعنی قرآن کی زبان میں اور ان قصائد کی زبان میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زبان زیر بحث ہے، یعنی موضوع مدعا ادب زیر بحث نہیں ہے، بہت قریب ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، کیونکہ ان شعراء میں سے مکے کے لوگ نہیں ہیں، تو آپ ظاہر ہے کہ جن جن علاقوں کے وہ ہیں اس کا اس نے ذکر کیا اور بڑے تحقیقی انداز میں بہت سا مواد فراہم کیا کہ ان علاقوں کی زبان کیا تھی۔ یہ پوری کی پوری کتاب کا مواد ہے، اس پر محققین نے بہت کچھ تنقید کی۔ وہ تنقید ظاہر ہے کہ ایک پورا موضوع ہے، اگر کوئی صاحب آپ میں سے دلچسپی رکھتے ہوں تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور اٹھائے ہوئے سوالات کے جواب دیے جا سکتے ہیں۔ بڑی بنیادی بات جو اس کو انہوں نے فراموش کر دیا اور جو دنیا کی تمام زبانوں میں ایسے ہی ملحوظ ہوتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ جب کسی جگہ کسی زبان کا کوئی مرکز قائم ہو جاتا ہے اور زبان اس میں بالکل ایک معیار پر سمجھی جاتی ہے تو اصل میں گرد و پیش کے علاقوں کے لوگ وہی زبان لکھتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمارے ہاں اچھے لکھنے والے لوگ ہیں، وہ لکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ دلی میں اس لفظ کو کیسے بولا جاتا ہے، لکھنؤ میں اس لفظ کو کیسے بولا جاتا ہے۔ یعنی زبان کا جب ایک معیار قرار پا جاتا ہے تو چونکہ یہ عرب کے شعراء عام طور پر وہیں آ کے بازاروں میں اپنے قصیدے پڑھتے تھے، تو ایک زبان وہ ہے جو دنیا میں ہر جگہ کلوکیل زبان ہوگی، آپ بازاروں کی زبان بول رہے ہوتے ہیں، وہی آدمی، یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ طہا حسین جو زبان لکھتے ہیں وہ فصیح عربی، میں خود طہا حسین کی مثال دیتا ہوں، طہا حسین کی جو زبان ہے وہ فصیح عربی، بہت خوبصورت زبان لکھتے ہیں۔ طہا حسین کی وہ کتاب پڑھنے میں مجھے دقت نہیں ہو، میں اس کو بے تکلف پڑھوں، لیکن طہا حسین کسی اپنے دوست سے میرے سامنے بات کرنے لگے تو ہو سکتا ہے کہ میں 2% بھی ان کی بات نہیں سمجھ سکوں، کیونکہ جب وہ بولتے ہیں تو اصل میں وہ مصر کی دارجہ زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لکھتے وقت صورتحال بالکل اور ہوتی ہے، آپ کہیں عرب میں چلے جائیں، اس وقت چلے جائیں، یعنی میں ماضی کی مثال نہیں دیتا، اس وقت چلے جائیں، لکھنے کی زبان ایک معیار پر موجود ہے، ادبی زبان، وہ اسی معیار پر لکھی جاتی ہے، اسی پر اپریشیٹ ہوتی ہے، اسی پر ان کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن جو زبان لوگ بول رہے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کی زبان بول رہے ہیں۔
मिस्री हैं तो उनके जुबान से हो सकता है कि सारा जोर लगाने के बाद भी जीम ना निकल सके। हाज उनके गगी होगा, जीम नहीं बोल सकते, गाप बोलते हैं। जमाल अब्दुल नासर गमाल अब्दुल नासर होगा। मुख्तलिफ जुबानों में बहुत से मसाइल, आम बोलचाल की जुबान में बाद अल्फाज। हमारे एक बंगाली दोस्त होते थे और हमारे एक और दोस्त थे यहाँ के, उनका नाम अब्दुल जलील था, राव अब्दुल जलील। तो राव अब्दुल जलील साहब मेरे पास क्याम फरमा थे, ये 1970-75 की बात है। वो बंगाली दोस्त था, बदर के लोगों में से थे। वो कभी मेरे पास आते और आकर बहुत इमरान कहते, भाई जलील कहाँ है? क्या कर सकता है क्या आपने क्या किया उसके साथ? शायरी की उस वक्त क्या होती, वो लिखते तो नहीं है, वो बोलते ही। शायरी तो करीम ज़ुबानों की जितनी भी होती है, जब ये तबाक का दौर नहीं हुआ तो आमतौर पर लोग याद कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी है। अब मैंने आपको बहुत से अशार सुनाए तो याद हो जाते हैं। लेकिन नसर, यानी अगर आप मुझसे कहें मुझे यूसुफी की नसर बहुत पसंद है और यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको पसंद है, जरा उनको बुलाइए और बुला कर कहिए कि एक पैराग्राफ सुनाए। अशार जितने कहिए सुना देते। शेर की खूबी यही है कि वो असल में ज़ुबानी याद हो जाता है, उन्हीं अल्फाज में रवायत होता है, इसलिए उसकी बड़ी अहमियत होती है ज़ुबान के इस्तिशार। नसर कैसी आला हो वो तो किताब होगी, फिर वहां से नकल करके आप उससे इस्तिशार करें। मैं जो इनका सवाल सुनने वाली बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये कि जो शायरी होती है वो चूंकि असल में लिख के नहीं की जाती बल्कि बोल की जाती है, तो वो तो कोलोकियल होनी चाहिए नेचुरली। तो ये बात, ये मैंने उसी की मिसाल दी है आपको कि जिस वक्त किसी ज़ुबान का एक ख़ास आला मेयार करार पा जाता है तो फिर उसके बाद शायरी की भी दो अक़साम मौजूद में जाती है। एक वो शुअरा होते हैं कि जो बिल्कुल मुकामी ज़ुबान में शायरी कर रहे होते हैं, इस वक्त भी आपको बहुत से लोग मिलेंगे अपने इलाकों की ज़ुबान में शायरी कर रहे हैं। और एक वो लोग होंगे, मतलब अल्लामा इकबाल है, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है ना कि मैं जब उनसे मिलने के लिए आया तो जाहिर है कि मैंने उनकी शायरी पढ़ी थी, उनकी ज़ुबान देखी थी, उनका अदब देखा था। और जब मैं उनके यहाँ आया उन्होंने जैसी फसियो गलीक पंजाबी बोली और जैसे कलम का तलफ़्ज़ुज़ कलम किया और फिर उसको मुज़क्कर में जब मुअन्नस बोला तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई। जैसे वो खुले डुले रहते थे वैसे ही बोलते थे। तो इस तरह बहुत से लोग हैं कि जो अल्लामा इकबाल ने ज़माने में इलेक्शन लड़ा था यहीं लाहौर में, और ज़ाहिर है कि इलेक्शन जब उन्होंने लड़ा तो उसमें लड़के वड़के उनकी मुहिम चला रहे थे और बाकी लोगों के पास बहुत सरमाया था। तो उन्होंने उसमें एक नज़म लिखी जो मुकाबले में लड़ रहे थे कि कोई आदमी इससे कोई तारीफ न महसूस करे, वो अराई थे जो मुकाबले में लड़ रहे थे। तो अल्लामा इकबाल एक पंजाबी की नज़म लिखी कि पिंडी विच भी पै गया कीड़ा होर भी जो तरकारी साड़ी नंबरदारी। आप बावर करते हैं इकबाल की शायरी, यानी ये उन्होंने नज़म लिख के बच्चों को दे दी, चलो ठीक है पढ़ो, ये इलेक्शन की मुहिम चल रही है। इस वजह से दोनों तरह की शायरी मौजूद होती है। ये जिन शुअरा का कलाम फिर लोगों की जुबान पर आ गया और वो मुंतकिल हुआ, वो लोग थे कि असल में कुरैश की टकसाली जुबान में शायरी करते थे, उनके यहाँ आके पढ़ते थे और वहाँ वो अपनी अगर मुकामी जुबान में शेर पढ़ते तो कौन आदमी दाद देने के लिए उनको तैयार होता। ऐसे ही दुनिया भर में होता है। यानी यहाँ सूरत हाल ये है कि करम आबाद का मौलवी ज़फ़र अली खान, और एक ज़माना ऐसा गुजरा है कि जब अवध के और लखनऊ के और दिल्ली के लोग जो थे वो अपनी ज़ुबान की तस्वीर उनसे कराते थे। कहने को तो वज़ीराबाद के पास एक छोटा सा कस्बा है ना जहाँ पैदा हुआ, लेकिन आदमी ने ज़ुबान सीखी, फिर उसके अंदर उसको एक ख़ास मकाम हासिल हुआ और फिर ज़ुबान में शायरी की। तो हमारे यहाँ तो इसकी बिल्कुल यानी सामने नक़्द मिसाल मौजूद है। यही मामला खुद इस वक्त की अरबी शायरी का भी है। बहुत से शुअरा है, कभी आपको मौका मिले, खैर आपको कहाँ मौका मिलेगा, आप तो असल में नई तहजीब की पैदावार है। कभी हुजूरी बाग में आप चले जाएं असर के वक्त बादशाही मस्जिद के सामने, तो वहाँ आपको बहुत से लोग शुअरा है, वो भी एक शायरी करते हैं। वो असल में वहाँ की फ़ज़ा में दाद भी वसूल करते हैं और लेकिन उनकी शायरी फिर उससे ऊपर नहीं उठती और इसी तरीके से वो उस इस्तिनाद के दर्जे में भी नहीं जाती। इसके बरक्स इसी लाहौर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उर्दू ज़ुबान के मुसल्लमा शायर समझे जाते हैं। ये हर ज़ुबान में होता है, यानी दुनिया की हर ज़ुबान में, अंग्रेज़ी में भी ऐसे ही होता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान के भी बेशुमार लहजे हैं कि जो मुकामी तौर पर है। हमारे डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब PhD करने के लिए गए तो उनको मालूम हुआ कि वेल्स में लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलते, मालूम अंग्रेज़ी बोलते इसलिए कि वहाँ की अपनी मुकामी ज़ुबान, उसका अपना मुकामी लफ्ज़ है। मुझे खुद अपना तजुर्बा याद है, यहाँ पर एक समीर अब्दुल रहीम होते थे, उन्होंने अल्लामा इकबाल के कलाम का अरबी में तर्जुमा किया है, बड़े अच्छे लिखने वाले लोगों में से थे। यहाँ उन्होंने उर्दू में PhD की और ख़ास तौर पर इकबाल ही पर उनका ज़्यादा काम था।
मेरे साथ उनकी बहुत दोस्ती थी, ये सन 75-76 की बात है। वो और उनके उस्ताद महमूद शलवी भी उन दिनों यहीं थे। तो ये लोग अक्सर मेरे यहाँ आते थे और मिलते थे। एक दिन मैं इनके साथ गाड़ी में जा रहा था, उसमें ये हुआ कि गुफ्तगू कर रहे थे और वो जाहिर है कि लिख थे। तो मैं उतरा कोई चीज़ लेने के लिए, जब मैं वापस गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं कौन सी जुबान बोल रहे हैं, वो भी अरबी थी, लेकिन उस अरबी का कोई सरकार नहीं, यानी वो उनकी दारजा लुगत थी, बाजारों में बोली जाती है। वो एक जुबान वो बोलते थे जो ऐसे मौक़ों पर बोली जाती है कि जब आप किसी साहिब इल्म से गुफ्तगू कर रहे हैं या कोई लेक्चर दे रहे हैं। मैंने खुद हरम में देखा हज के मौके के ऊपर, पहली मरतबा जब मैं हज के लिए गया तो वहाँ हरम के सामने की लाइब्रेरी उस ज़माने में हुआ करती थी, अब तो ख़त्म हो गई। वहाँ उनके बड़े उलमा जो 17-18 उलमा थे, उनके रोज़ाना लेक्चर्स थे असर के बाद। तो वो जो ज़ुबान बोलते थे वो बिल्कुल फसीह ज़ुबान थी, लेकिन वही आलिम जब स्टेज से उतरता था और अपने किसी शागिर्द से गुफ्तगू कर रहा होता था तो यूनानी हो जाता। एक ही वक्त में लोग ये दोनों ज़ुबानें बोल रहे होते। हम लोगों को इसका पता नहीं होता कि हमारी उर्दू ज़ुबान जो है ये दर हकीकत अभी तक बोलने में भी मसनूई ज़ुबान है, यानी ऐसा नहीं कि ये हमारे आम लोगों की ज़ुबान बन गई। वरना आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद अगर आम लोग इसको बोलने लग जाएंगे तो यहाँ भी दो ज़ुबानें वजूद में आ जाएंगी, एक लिखने की फसीह ज़ुबान और एक जिसको लुग़त दारजा कहते हैं, गली बाजार में बोलने की ज़ुबान। तो लोग जब लिखते हैं या संजीदा बात करते हैं या शायरी करते हैं या आला अदब करते हैं तो वो इस ख्याल से कि हमारी बात हर जगह सुनी जाए, पढ़ी जाए, दूसरी ज़ुबान से। हम सब ऐसे